हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की एक खौफनाक रिपोर्ट के बारे में जो उन्होंने शाया की है साउथ एशिया की इकॉनमीज़ के बारे में। कोरोना की वजह से आने वाले दिनों में इन इकॉनमीज़ को क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, मालदीव्स, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश वगैरह शामिल हैं। हम इस रिपोर्ट को बहुत डिटेल में देखेंगे कि साउथ एशिया के हवाले से इसमें क्या प्रोजेक्शंस हैं, पाकिस्तान के हवाले से इसमें क्या प्रोजेक्शंस हैं और किन बिजनेसेस, किन किन इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इस रिपोर्ट के हिसाब से। और एक और बहुत ही जो खौफनाक चीज़ है इस रिपोर्ट में कि कितनी हद तक ग्रोथ इस पूरे रीजन की रुक जाएगी, मतलब जिसमें कमी आएगी, गिरावट देखने को मिलेगी। और ये जो ग्रोथ में गिरावट की रेशियो है ये ऑब्वियसली हर मुल्क में डिफरेंट होगी, लेकिन ग्रोथ में कमी हर कंट्री में देखने को मिलेगी। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारा जो रीजन है साउथ एशिया अपने 40 साल बदतरीन माशी बहरान की जानिब बढ़ रहा है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स गवर्नमेंट्स की तरफ से ना लिए गए तो ये 1.8 बिलियन लोगों की जो पॉपुलेशन है, ये जो पूरा खित्ता है, इसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक और इस रिपोर्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है वो ऑब्वियसली कोरोना पेंडेमिक है कि कितने अरसे तक ये रहता है, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर साउथ एशिया इस वबा पर जल्दी काबू पा लेता है तो हो सकता है ये सारी जो प्रोजेक्शंस हैं ये गलत साबित हो जाए। तो इस पूरी रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी हेडलाइंस है वो ये है कि हमारे पूरे खित्ते की जो ग्रोथ, जिसकी प्रोजेक्शन पहले 6.3% तक थी, वो अब कम होकर 1.8 to 2.8 के दरमियान कहीं होगी। मतलब इतनी ज़्यादा गिरावट, 4% तक हम देख रहे हैं इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी जिसमें मैंने पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के हवाले से कुछ सिनेरियोज को डिस्कस किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में जो गरीब है वो मज़ीद गरीब तर होता चला जाएगा, इनइक्वालिटी में मज़ीद इजाफा होगा। एक बहुत बड़ा आपका जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाएगा और इस रिपोर्ट ने भी बिल्कुल यही प्रोजेक्ट किया है वर्ल्ड बैंक की। गरीब तबके के हवाले से वर्ल्ड बैंक अपना एक और बहुत बड़ा कंसर्न ये शो कर रहा है कि इस तबके के पास जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत लिमिटेड होती हैं, तो इस हवाले से भी ये तबका सबसे ज़्यादा पिसेगा। इस पूरे सिनेरियो में लो इनकम वर्कर्स सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, कई लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, इस वजह से ये अपने अपने इलाकों की तरफ वापस चले जाएंगे। और हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो शहरों में रह रही थी वो वापस देहाती इलाकों की तरफ चली जाए। और रिएक्शन के तौर पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, मतलब जॉब्स ना होने की वजह से, वापस मतलब देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल हो सकती है और इस वजह से शहरों पर एक बहुत बड़ा दबाव हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। मतलब ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज की जो इम्बैलेंस है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। ये पूरा एनवायरनमेंट उस डेस्परेशन में क्रिएट होगा जिसमें एक लो इनकम वर्कर अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा। और इस सिनेरियो के हवाले से उन्होंने इंडिया की एग्जांपल दी है कि किस तरह एक सडन लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे जो लो इनकम वर्कर्स थे वो सड़कों पर आ गए। ट्रांसपोर्टेशन की उनके पास फैसिलिटी भी नहीं थी और वो मतलब पैदल ही रवाना हो गया अपने इलाकों की तरफ। एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया। इसी वजह से इस रिपोर्ट ने साउथ एशिया की गवर्नमेंट्स को अर्ज किया है कि आप अपने लोगों की मदद करें जो अंडर प्रिविलेज तबका है, इनके लिए सोशल प्रोटेक्शन पैकेजेस की अनाउंसमेंट करें, हर तरह से इनकी मदद करें। और इसकी हम एक एग्जांपल देख सकते हैं पाकिस्तान में एहसास कफालत प्रोग्राम, जिसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 12,000 जो ज़रूरतमंद ख़ानदान हैं उनमें मुंतकिल किए हैं। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में ना सिर्फ मैंने इनइक्वालिटी का जिक्र किया था बल्कि मैंने ये भी कहा था कि हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो डिपेंडेंस है वो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पर बढ़ जाएगी। ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी जो जकड़ है हम जैसे कंट्रीज़ पर वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में एक पूरी लाइन है जो इस चीज़ का सबूत दे रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये खुद कह रही है कि आपको हमारे जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसको बरकरार रखना पड़ेगा ताकि आपकी जो आने वाले दिनों में मसाइल होंगे, इकोनॉमिक मसाइल, वो कम से कम तर हों और आप पर जो कर्ज़ों का जो बोझ है वो कम हो और आपका जो डेट क्राइसिस है वो कहीं आने वाले दिनों में बहुत ही संगीन शक्ल इख्तियार ना कर जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे खित्ते को फ़िलहाल फूड शॉर्टेज के हवाले से किसी किस्म के बहरान का सामना नहीं है आने वाले दिनों में, लेकिन अगर सिचुएशन मज़ीद ख़राब होती है तो फूड का एक क्राइसिस भी जन्म ले सकता है। और अगेन उसमें उन्होंने यही मेंशन किया कि आपका जो निचला तबका है वो सबसे ज़्यादा पिसेगा। अगर कोई ऐसा बहरान पैदा होता भी है तो सबसे ज़्यादा वो उनको हिट करेगा। अब हम डिस्कस करेंगे वो इंडस्ट्रीज़ और वो सेक्टर्स जो इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके साथ ही हम कुछ पाकिस्तान स्पेसिफिक डिटेल्स भी देखेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से क्या प्रोजेक्शंस हैं इस रिपोर्ट की।
اس رپورٹ کے مطابق کم بزنس ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کے پورے بینکنگ سسٹم پر جو دباؤ ہے وہ بڑھ جائے گا، اکنامک ایکٹیویٹی اتنی شدید نہیں ہوگی اور اسی وجہ سے آپ کی جو پوری سپلائی چین ہے وہ متاثر ہوگی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سروسز سیکٹر کی، جو بہت زیادہ متاثر ہوگا اس پورے بحران سے۔ یہ وہ سیکٹر ہے جس میں لو انکم ورکرز کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہاسپٹیلٹی میں آپ کے ویٹرز آ جاتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن میں آپ کے یہ ڈرائیورز آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ گوداموں میں کام کرنے والے لوگ، سامان آف لوڈ کرنے والے لوگ، یہ پورے یہ جو آپ کی سروسز انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، یہ بہت زیادہ لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا زیادہ تر تعلق دیہی علاقوں سے ہوتا ہے، جن کا ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں جاب لیس ہو کر اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ ہے آپ کی ایکسپورٹس۔ اس وقت جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے، جو ترقی یافتہ دنیا جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں یورپ، کینیڈا اور امریکہ وغیرہ شامل ہیں، یہ جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں سے، اوبویسلی ان کے ہاں بھی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت کم ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے اپنے حالات اس وقت بہت برے ہیں۔ تو وہاں سے جو آرڈرز ہیں وہ اوبویسلی پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ کم ہوں گے، یا تو بہت ہی تھوڑے ہوں گے یا بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے ہماری وہ ایکسپورٹس، مطلب جو ہم باہر کی دنیا کو چیزیں ہم بیچتے ہیں، ان میں بہت زیادہ کمی آئے گی۔ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مطلب انڈسٹریز ہیں ان سب کو نقصان ہوگا، اور سب سے بڑی اگزامپل اس میں انہوں نے دی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹرز ہیں، ان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اوبویسلی جب کم آرڈرز ملیں گے تو کم کمائی ہوگی، جو پوری آپ کی چین ہے، مطلب سیٹ سے لے کر نچلے والا ورکر، ہر بندہ متاثر ہوگا۔ مطلب پورے کے پورے ایکو سسٹمز ہی اس میں افیکٹ ہوں گے، جتنے بھی پروڈکشن یونٹس ہیں، جو چیزیں باہر بیچتے ہیں، ان سب کو نقصان ہوگا۔ جیسے ٹیکسٹائل تو ایک ایگزامپل ہے، اس کے علاوہ گلاس انڈسٹری، آپ کی فرنیچر انڈسٹری، آپ کی جو فوڈ آئٹمز ہم جو باہر بیچتے ہیں، جتنے لوگ اس سے منسلک ہیں ان سب کو نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ ٹریول اینڈ ٹورزم، یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو پہلے دن سے ہی جب کا یہ وبا پھیل رہی ہے پوری دنیا میں، یہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ اوبویسلی پاکستان میں کئی ایسے ٹریول ایجنٹس ہیں، ایئر لائنز میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بہت زیادہ مطلب کئی اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کئی جن کے کاروبار ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ اس وقت کتنی لمیٹڈ فلائٹ آپریشنز ہیں پوری دنیا میں، تو اتنا مطلب کم ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ پوری جو انڈسٹری ہے وہ اس وقت رکی ہوئی ہے۔ میرے خود کئی جاننے والے ٹریول انڈسٹری سے وابستہ ہیں، وہ بتا رہے ہیں اس وقت بہت ہی برے حالات ہیں، مطلب زیرو بزنس۔ اور ورلڈ بینک کی رپورٹ نے اسپیشلی مینشن کیا ہے مالدیوز کو۔ یہ وہ کنٹری ہے جو کہ ٹورزم سے 30% سے زیادہ کماتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ ان کی کس طرح کمر ٹوٹی ہوگی، اور آنے والے دنوں میں وہ ایک بہت بڑا بحران ان کا انتظار کر رہا ہے۔ مطلب جب کوئی ٹورسٹ ہی نہیں آئے گا، اتنا مطلب ایک چھوٹا سا کنٹری ہے جس کی مین کمائی اس پر چلتی ہے کہ باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں اور وہ پھر اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، یہ سب وہاں پر بہت سے بزنسز ٹھپ ہو جائیں گے، بہت سے بزنسز اس سے انٹر لنکڈ ہیں۔ اس کے علاوہ کنزیومر سپینڈنگ، جو ایک بہت بڑا ڈرائیور ہے ہمارے جیسے کنٹریز میں گروتھ کا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10-15 سالوں میں ہمارے ملکوں کی جو مڈل کلاس ہے وہ بہت زیادہ انیبل ہوئی ہے کہ سپینڈنگ کر سکے بڑے بڑے شاپنگ مالز میں، بڑی بڑی شاپس میں۔ تو اوبویسلی اس پورے بحران کی وجہ سے ان کی جیبوں میں بھی اب پیسہ نہیں رہے گا۔ میرے اور آپ جیسا ایک عام جو کنزیومر ہوتا ہے، بیسیکلی جو مڈل کلاس کنزیومر، اس کی سپینڈنگ میں بھی کمی آئے گی، نان اسینشیل جو آئٹمز ہیں وہ نہیں خریدیں گے۔ اس وجہ سے جو کئی لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں وہ مطلب پڑی کی پڑی رہ جائیں گی۔ تو کنزیومر سپینڈنگ جو ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے کسی بھی کنٹری کی گروتھ کے لیے، وہ بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ مطلب یہ ایک obvious سی بات ہے کہ آنے والے کچھ کوارٹرز میں ہم بڑے احتیاط سے پیسے خرچ کریں گے۔ مطلب پہلے ہم جیسے نکل جایا کرتے تھے کہ یار فلاں ریسٹورنٹ میں جانا ہے، فلاں شاپنگ مال میں جانا ہے، مطلب میں نے شاپنگ کرنی ہے انے واہ، تو یہ چیزیں ہم اب بہت زیادہ اپنا ہاتھ روک لیں گے۔ ہم سردیوں کی شاپنگ کرتے تھے، عید پہ، گرمیوں میں، تو وہ والی جو ساری سپینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ نے اسپیشل مینشن کیا ہے گارمنٹس کی جو شاپس ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اوبویسلی ایک اوور آل جو گروتھ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے ہم فی الحال اس سے نکل چکے ہیں، گروتھ کی اب دور دور تک کوئی بات نہیں نظر آ رہی۔ اب بات ہوگی تو صرف گزارے کی، مطلب جو ضروری چیزیں ہم صرف وہ خریدیں گے۔ اور ایسے انوائرمنٹ میں گروتھ نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی جب مارکیٹس ری اوپن ہوں گی، جب یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ واپس کام پر جائیں گے، تو وہ بڑا سوچ سمجھ کر انویسٹ کریں گے۔ جو نیا پیسہ آئے گا نا مارکیٹ میں، وہ بہت ہی
لمیٹڈ ہوگا. وہ یہ نہیں ہے کہ بس انویسٹر تیار بیٹھا ہوگا اپنا پیسہ مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے, تو اس کو بھی ٹائم لگے گا واپس ریکور ہونے میں. اور آبویسلی آپ کے میرے یا کسی کے بھی کوئی بھی بزنسز ہیں تو ہم لوگوں کو بھی چلانے میں بڑی مشکلات پیدا ہوں گی. یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو ریشیو ہے کنزیومر اسپینڈنگ کم ہونے کی وجہ سے مطلب ایک تو پروفٹس میں کمی آئے گی, دوسرا ہمارے پاس خود اتنے ریسورسز نہیں ہوں گے کہ ہم اپنے بزنسز کو پراپرلی رن کر سکیں, مطلب اپنے لوگوں کو تنخواہیں دے سکیں, اپنے ورکرز کو پیسے دے سکیں. تو ایک بڑا ایک زبردست بحران ہے جس کو حکومت کو بڑا ہی مطلب کیئرفلی ٹیکل کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ہی آبویسلی جب اتنے بڑے لیول پر ایکٹیویٹی رک جائے گی تو گورنمنٹ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے عمران خان نے کہا تھا کہ اب IMF کو میدان میں آنا چاہیے. اور آبویسلی وہ عمران خان نہ بھی کہتے, وہ ایک بڑی آبویس چیز تھی کہ جب ٹیکس کلیکشن جو پورے ٹارگیٹس جب پورے ہی نہیں ہوں گے تو آبویسلی IMF کو سپورٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ IMF بڑی سخت شرائط پر آپ کو پیسے دیتا ہے کہ جی آپ نے یہ ٹارگیٹس میٹ کرنے ہیں تب ہم آپ کو جا کے پیسے دیں گے. تو اب IMF کو بھی اپنی ان شرطوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. جیسے گورنمنٹس کو کئی سیکٹرز پر جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں نرمی کرنی پڑے گی, اور نرمی کر رہی ہے آبویسلی گورنمنٹ, کیونکہ جب بزنسز بند پڑے ہیں تو ٹیکس کیسا, تو یہی چیز IMF کو بھی کرنی پڑے گی. جہاں ورلڈ بینک نے ہمارے پورے ریجن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم 40 سالہ بدترین معاشی بحران کے اوپر کھڑے ہیں. پاکستان کی اگر بات کریں تو یہ جو نیگیٹو گروتھ کی بات کی ہے, اس میں یہ جو پروجیکشنز کی ہیں اکانومیز کے حوالے سے, تو یہ پورا چارٹ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کی جو پروجیکشن تھی ورلڈ بینک کی کچھ مہینے پہلے وہ 2.4-3% کے قریب تھی, جو فسکل ایئر ہمارا 1920 ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ورلڈ بینک کے مطابق اگر حالات شدید رہتے ہیں تو ہماری جو گروتھ ہے وہ مائنس میں بھی جا سکتی ہے. 68 ایئرز میں پہلی بار ہوگا کہ ہماری اکانومی شرنک ہوگی. مطلب ایون آپ 1% کے حساب سے بھی گرو کریں نا, اس کا مطلب آپ گرو کر رہے ہیں, مطلب پچھلے سال کی نسبت آپ نے 1% زیادہ پروڈیوس کیا ہے. تو 68 ایئرز مطلب 1951 کے بعد ایسا کبھی کوئی پیریڈ نہیں آیا جب ہماری اکانومی شرنک ہوئی ہو. ایون 1965 اور 1971 کی وارز میں بھی ہماری اکانومیز نے تھوڑا بہت گرو کیا تھا پاکستان کی, لیکن یہ ورلڈ بینک کے مطابق وہ سال ہو سکتا ہے جس سال ہماری اکانومی وہ شرنک کرے گی بجائے گرو کرنے کے. اور باقی ملکوں کی بھی پروجیکشنز ہیں آبویسلی ورلڈ بینک کے حساب سے, یہ سب کی اکانومیز بہت زیادہ نیچے جائیں گی, لیکن کچھ کنٹریز ہیں جن کی اکانومی شرنک ہونے کا خدشہ ہے. انڈیا کی جو پروجیکشن 5% کے قریب تھی وہ اب مطلب 2% سے بھی نیچے وہ کہہ رہے ہیں ہوگی. اب یہاں پر ایک سپر بیڈ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ کی اکانومی شرنک ہوتی ہے اس سال تو آپ کی جو پاپولیشن کی گروتھ ہے وہ ہوگی 1.8%. مطلب پاپولیشن آپ کی بڑھے گی اور آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ کم ہوں گے. تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا مطلب ثبوت ہے آنے والے بحران کا. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی جو ساری پروجیکشنز ہیں یہ غلط ثابت ہوں. اور اس میں ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں آپ کو پوری ویڈیو میں ڈراتا رہا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے مطابق اگر ہمارے علاقے نیکسٹ ہاٹ اسپاٹ بنتے ہیں کرونا کے, تب جا کر ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ مطلب کرونا کی وبا شدت اختیار نہیں کرے گی, کیونکہ ہمارے جیسے کلائمیٹ کے جو کنٹریز ہیں جیسا کہ انڈونیشیا, برازیل اور انڈیا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کیسز ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ایون پاکستان میں بھی کرونا کے جو کیسز ہیں ان میں ابھی تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہم یہ صرف دعا کر سکتے ہیں اور بالکل احتیاط کا دامن بالکل نہ چھوڑیں. ابھی بھی یہ ٹائم ہے کہ ہم نیکسٹ اٹلی یا نیکسٹ اسپین یا نیکسٹ UK بن سکتے ہیں. مطلب وبا یہاں بھی شدت اختیار کر سکتی ہے. تو اس صورتحال میں ورلڈ بینک کی یہ ساری پروجیکشنز صحیح ثابت ہو جائیں گی. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ساری پروجیکشنز بالکل غلط ثابت ہوں, لیکن اس کے لیے سب سے ضروری ہے احتیاط, سوشل ڈسٹینسنگ. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ وبا 2-3 ہفتوں میں ہمارے ملک سے غائب ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ تیزی سے باؤنس بیک کرے گی, اور ہم یہ جو ساری پروجیکشنز ہیں ان کو ہم غلط ثابت کریں گے. آبویسلی ان لوگوں کا تو کام ہی ہمیں ڈرانا ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم بھاگ کر ان کے پاس جائیں, اور یہ ورسٹ کیس سینیریو ہے. مطلب یہ ڈومز ڈے پکچر پیش کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, اور انشاءاللہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی بھی آفت آتی ہے وہ بہت سی اپرچونٹیز اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. تو بالکل بھی ہمیں اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے نئے ایونیوز بھی آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک بہت مطلب اسٹرانگ طریقے سے باؤنس بیک کریں گے. جو اس پوری سچویشن کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر گیا باقی کنٹریز کے لیے ایک مثال ہوگا.
تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر مشکل جہاں پر کئی چیلنجز لاتی ہے وہاں پر بہت سے مواقع بھی ہوتے ہیں، کئی نئے دروازے ہوتے ہیں جو ہم نے کھولنے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ان اپرچونٹیز کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں ورلڈ بینک کی یہ پروجیکشنز آنے والے دنوں میں صحیح ثابت ہوں گی یا نہیں۔ کامنٹ کیجیے، اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔